نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمن بالخير آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. We were on ayah number 57. We completed ayah number 57. यहाँ पे कौन सी opened है? 50 पीछे में जाना पड़ेगा. 17, 18, 19. Okay, there is this page 18. Page number 18 पर जो 57 नंबर आयत खत्म हो रही है, ठीक है. हमने कंप्लीट कर ली थी. वमा ज़लमूना, और नहीं जुल्म किया उन्होंने हम पर, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और लेकिन थे वो अपने ही ऊपर जुल्म करने वाले. जुल्म उन्होंने क्या किया था? मैंने आपको बता दिया था. खाने पीने पे एतराज शुरू कर दिया था, तो उन्होंने बेसिकली अल्लाह का कोई नुकसान नहीं किया, अपना ही नुकसान किया. ये स्टोरी आगे जाके कंटिन्यू होगी, तो वहां से दोबारा इसको जोड़ लेंगे. बीच में अब दूसरी स्टोरी आ रही है, वो पहले पढ़ लेते हैं, और वे डेफिनेटली पहले ही पढ़ेंगे. एक स्टोरी यहाँ पे 100% कंप्लीट क्यों नहीं होती, ये मैंने आपको पहले समझा दिया था. कुरान मजीद क्या है? अल्लाह का कलाम है, ठीक है. ये बात कुछ अरसा मुझे रिपीट करनी पड़ेगी ताकि पक्का आपके जहन में बैठ जाए. अब इस स्टोरी का जो बाकी हिस्सा है वो यहाँ भी आ सकता था, और अगली स्टोरी बाद में भी शुरू होती थी, लेकिन ये असल में किताब के फॉर्मेट पे नाजिल नहीं हुआ था. कुरान मजीद किताब ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है. किताब में ऐसा होता है कि आप एक चैप्टर शुरू हो रहा है, प्रिलिमिनरी लेवल का है वो, बेसिक लेवल का है वो फर्स्ट चैप्टर है, उसके ऊपर बिल्ट किया जाता है सेकंड चैप्टर, उसके ऊपर बिल्ट किया जाता है थर्ड चैप्टर, ऐसे इट गोज ऑन. एडवांस चैप्टर्स जो है वो एंड पे आते हैं, ठीक है. और चैप्टर्स में क्या होता है? चैप्टर्स में भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है कि डेफिनेशन सबसे पहले आएगी, फिर किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, वो सारी इकट्ठी आ जाएंगी, फिर फंक्शंस इकट्ठे आएंगे, फिर सेकंड टर्मिनोलॉजी पे चले जाएंगे. इस तरह ऐसे के कहाँ पर होता है? ऐसे बुक्स में होता है, ठीक है. कुरान प्राइमरीली इज नॉट अ बुक. कुरान इज द स्पीच ऑफ अल्लाह. इट इज अ कॉन्वर्सेशन. तो बातों में क्या किया जाता है? बातों में इस तरह स्ट्रक्चर्ड बातें कोई नहीं की जाती. स्ट्रक्चर्ड बातें हाँ स्पीच में की जाती हैं. बाकायदा मैंने अब स्पीच करनी है, कहीं जाके तकरीर करनी है, तो मेरी टॉक जो है वो स्ट्रक्चर्ड होगी, या मेरी प्रेजेंटेशन वो स्ट्रक्चर्ड होगी. लेकिन जब मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ, तो हो सकता है कि मैं एक स्टोरी शुरू करूँ. मैं कल की आपको स्टोरी सुना रही हूँ, मैंने मैच देखा था, मैच देखते हुए मैं ये कर रही थी, फिर मैं आपको बीच में ही बताने लग जाऊँ कि हाँ मैं बच्चों को लेने भी तो गई थी और उस वक्त मैंने ये किया. वापस आके हाँ मैच में ऐसा भी तो हुआ था, दोबारा मैं मैच की स्टोरी कंटिन्यू कर दूं, ठीक है. तो बातचीत में ऐसा होता है कि हम एक स्टोरी सुनाते सुनाते बीच में दूसरी बात शुरू करते हैं, वो ज्यादा अहम उस वक्त हमें लग रही होती है, वो बात हम मुकम्मल करते हैं, फिर हम पिछली बात पे वापस भी चले जाते हैं, ठीक है. तो स्टोरीज में अमूमन ऐसा होता है, कॉन्वर्सेशन में ऐसा होता है. अहमियत की बेसिस पे, इम्पोर्टेंस की बेसिस पर बातें जो हैं वो आगे पीछे की जाती हैं, ठीक है. तो नाउ वी स्टार्ट आवर आया नंबर 58. वइज़ कुलना, और जब कहा हमने, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, हाजिहिल करियता, इस बस्ती में, फकुलू, तो खाओ, मिनहा, इसमें से, हैसु, जहां से, तुम चाहो, रगदन, फरागत से, ठीक है, मतलब सुकून से. वदखुलू, और दाखिल हो, अलबाबा, दरवाजे में, सुज्जदन, सजदा करते हुए. और दाखिल कैसे होना? सजदा करते हुए. अभी तक क्या कहा गया है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम दाखिल हो ना इस बस्ती में, तो क्या करो? तो जहां मर्जी से खाना पीना, मजे करना, लेकिन तुमने दाखिल कैसे होना है? दाखिल तुमने सजदा करते हुए होना है, दरवाजे से. एक बात याद रखिएगा कि पुराने जमाने में जो शहर होते थे, अहम 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 जो शहर होते थे, या इवन जो मुल्क होते थे, उनकी बकायदा बाउंड्रीज बनाई जाती थी. बाउंड्री मतलब बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी और उनमें दरवाजे होते थे. जैसे अभी भी आपको पता है दिल्ली गेट है,
ہمارے یہاں بھی یہ خیبر پختونخوا کی طرف جب جاتے ہیں تو گیٹ آتا ہے، لاہور کا گیٹ ہے، اس طرح کے جو گیٹس بنے ہوئے ہیں نا، یہ وہی پرانے زمانے کے شہروں کے ایسے باقاعدہ گیٹس ہوا کرتے تھے۔ انڈیا اور پاکستان کا جو بارڈر ہے ادھر، یہ لاہور کے ساتھ جو کنیکٹ کرتا ہے، بیچ میں گیٹ سا ہی ہے نا، تو یہ اس طرح پرانے زمانوں میں تو خصوصاً، اب تو پھر آرمیز ہیں اور آرمیز کے یہ ویپنز اتنے زیادہ ہیں ہمارے پاس، کوئی بارڈرز کو کراس کرنے کی پھر بھی ہمت نہیں کرتا، ڈرتے ہیں لوگ۔ اس زمانے میں اس طرح کوئی کیمراز اور یہ میزائلز اس طرح کی چیزیں تو نہیں تھی نا، تو لوگوں کے پاس اپنے ویپنز ہوتے تھے جو ہوتے تھے، تو زیادہ پروٹیکشن کیسی ہوتی تھی، والڈ کر دیتے تھے سٹی کو، اور یا شہر کو، گاؤں کو تو نہیں، خیر شہر وغیرہ ہی، تو اس طرح دروازے ہوتے تھے، ان دروازوں سے داخل ہونا آتا تھا فتح کرنے والی قوم نے، جس نے اس کو فتح کر لیا ہے، جیت لیا ہے۔ تو بیسکلی تھا کیا، یہ اب آگے کی سٹوری بتائی جا رہی ہے۔ عبدالعادی بس 1 منٹ بیٹا، ختم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے میرا پیارا بیٹا۔ تو آگے کی اب سٹوری سنائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل جب صحرا میں سے گزر رہے تھے نا، صحرائے سینا میں سے اب گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تورات بھی نازل ہو چکی ہے، تو تورات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا دیا تھا کہ وہ جہاد اور قتال کریں گے، ٹھیک ہے، جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں۔ اور اب یہ مصر سے نکل چکے ہیں، صحرا میں جا رہے ہیں، صحرا سے آگے انہوں نے جانا کدھر ہے، شام کے علاقے میں چلے جانا ہے، جو کہ فلسطین کا علاقہ بھی وہی ہے، شام ہی فلسطین کو کہتے تھے۔ شام جو تھا اس میں فلسطین اور آج کل کا جو سیریا اور لیبنان اور جارڈن اور یہ سارا علاقہ آتا ہے، ٹھیک ہے، پرانا جو شام تھا اس میں یہ سارا اتنا بڑا علاقہ شامل تھا۔ تو اس میں وہاں پہ انہوں نے جو قوم تھی، ظالم قوم تھی، مطلب مشرکین بھی تھے اور ویسے بھی ظالمین تھے، ان کے ساتھ جہاد کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان سے شام کے علاقے کو، جو انبیاء کی سرزمین ہے، اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ یہ ان کا ٹاسک تھا، ٹھیک ہے، صحرا سے سیدھے فلسطین میں آرام سے جا کے بیٹھ نہیں جانا تھا انہوں نے جا کے جہاد کرنا تھا، اس کو ون کرنا تھا، وکٹوریس ہونا تھا، اور پھر جا کے رہنا تھا۔ اور انہیں پتا تو نہیں تھا کہ یہ جیتیں گے کہ نہیں جیتیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی ان سے مدد کا وعدہ کیا تھا اور فتح کا وعدہ بھی کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سٹوری ہے یہاں پر، اور یہاں پر ابھی انہوں نے ہونا کیا ہے بیسکلی، جب ان کو جہاد کا حکم دے دیا نا موسیٰ علیہ السلام نے، بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو انہوں نے کیا کیا، پہلا ان کا ری ایکشن کیا تھا، رد عمل کیا تھا، انہوں نے لڑنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ وہ سٹوری آگے جا کے آئے گی، ٹھیک ہے، تو وہاں سے ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ بیک گراؤنڈ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون سے بیک گراؤنڈ کے بعد یہ شہر میں داخل ہو رہے ہیں، جیتنے کے بعد۔ ابھی یہ جیتے نہیں ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، حیات تھے، ان کے ساتھ تھے، ان کے بیچ میں موجود تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی، تو انہوں نے جہاد سے صاف انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم نہیں لڑیں گے، تم لڑو جا کے، تم اور تمہارا خدا لڑیں جا کے۔ یہ آگے جا کے پڑھیں گے ہم یہ بھی۔ تو اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈیفینیٹلی برا لگا، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بیسکلی پھر ان لوگوں کو، جو بنی اسرائیل تھے، ان کو سزا یہ دی جب انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا کہ 40 سال تک نا یہ ادھر صحرا میں ہی بھٹکتے رہیں گے، انہیں ملے گا ہی نہیں شام، انہیں کوئی سرزمین ملے گی ہی نہیں جہاں پہ یہ جائیں اور جا کے رہیں، ٹھیک ہے، صحرا میں بھٹکنا جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام تھے اور ہارون علیہ السلام تھے، وہ بھی اپنی قوم کی وجہ سے شام میں داخل نہیں ہو سکے، بلکہ اس سے باہر ہی صحرا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی زندگی مکمل کر دی۔ تو ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ صحرا میں ہی ہوئی تھی نا، ادھر فلسطین سے باہر ہی۔ لیکن حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے قریب ترین موت دینا، جو فلسطین کا علاقہ ہے نا، اس کے قریب ترین موت دینا، تو اس کے قریب ترین ان کی پھر ڈیتھ ہوئی تھی۔ یہ سٹوری ہے۔ اب ان کے بعد نا، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے جانے کے بعد، ان میں پے در پے نبی آیا کرتے تھے، ان میں مسلسل نبی، ایک کے بعد نبی، ایک کے بعد نبی، ہر نسل میں نبی، بلکہ ہر نسل کیا، ہر ایک ایک نسل میں دو دو نبی بھی ہوتے تھے، جیسے ہم موسیٰ اور ہارون اکٹھے نبی تھے دونوں ان کی نسل میں۔ تو ایسے تو اگلے بھی جو نبی تھے، اب اگلی جو ان کی نسل تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نبی بھیجے، ان کے ساتھ پھر، اور ان کا نام کیا تھا، یوشع بن نون، ٹھیک ہے، یا واو شین عین،
وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بھی تھے۔ تو یوشع بن نون جو تھے، ان کی قیادت میں، ان کی لیڈرشپ میں پھر انہوں نے سوری، طبیعت اتنی خراب ہوئی ہے نا ہم سب کی۔ تو ان کی قیادت میں بیسکلی انہوں نے جنگ کی ہے، صحیح ہے؟ تب تک انہیں پتا چل چکا تھا کہ جی ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، دے ہیو ٹو فائٹ، دے ہیو ٹو فائٹ دا enemy، پھر ہی وہ وہاں پہ رہ سکیں گے اور جا سکیں گے۔ اور تمام زندگی انہوں نے صحرا میں تو نہیں رہنا تھا، اتنے 40 سال گزار لیے اپنی نسلوں کے لیے، تو پھر ہر کوئی اچھا سوچتا ہے نا، بہتر سوچتا ہے کہ ان کے گھر ہوں، یہ اچھی جگہ پہ رہیں۔ تو الٹیمیٹلی دے ڈیسائیڈڈ کہ جی ہاں ہمیں فائٹ کرنی ہی ہے، اور حضرت یوشع نے بھی ڈیفینیٹلی انہیں کنونس کیا، اور الٹیمیٹلی پھر جو پہلا شہر جو انہوں نے فتح کیا ہے، دیٹ واز اریحا۔ اریحا، الف رے یہ ہا الف، اریحا۔ اریحا وہ پہلا شہر تھا جو کہ انہوں نے پھر فتح کیا، اور یہ شہر آج بھی موجود ہے، اس کو جریکو کہتے ہیں، جریکو کے نام سے، JERICHO، جریکو کے نام سے آج بھی یہ شہر موجود ہے، جس کو انہوں نے سب سے پہلے فتح کیا، اور اس میں پھر انٹر ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں، اور جب کہا ہم نے داخل ہو اس بستی میں اور کھاؤ جہاں سے تم چاہو فراغت سے، مطلب کہ ابھی تم جیت گئے ہو تو ابھی تم آرام سے شہر میں جاؤ، کھاؤ پیو، ٹھیک ہے؟ یعنی تھوڑا سکون کر لو، آرام کر لو، تھوڑا مزہ کر لو، لیکن شرط اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے تم نے داخل ہونا ہے۔ کیا مطلب ہے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے؟ یہ صرف ایکشن ہی نہیں ہے کہ سر جھکا کے داخل ہونا ہے، اصل میں ایکشن ہی ہونا چاہیے، لیکن ایکشن ہونا چاہیے آن دا بیسس آف دل میں عاجزی، عاجزی کا اظہار ہے جو کہ کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اب جیت تو گئے ہو، جیتنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اکثر انسان میں غرور آ جاتا ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی گیمیں جیت کے ہمارا بڑا سر اونچا ہو جاتا ہے، لوڈو ہی جیت کے، یا پھر ویسے ہی کوئی بحث جیت کے ہمارا سر اونچا ہو جاتا ہے، ہم بڑا فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ تو باقاعدہ جنگ جیتی ہے انہوں نے، تو جنگ جیتنے سے سوچ لیں پھر کتنا غرور انسان میں آتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جنگ تو جیت لی ہے، لیکن تمہارا سر اکڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سر جھکا کر سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی دکھاتے ہوئے تم انٹر ہوگے، تاکہ تمہارے اندر یہ احساس زندہ رہے کہ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے تمہیں جتوایا ہے، اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ جائے گا، تم خود کو کریڈٹ نہیں دو گے، اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دو گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ عاجزی ہوتی ہے۔ غرور کس کے لیے؟ صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کبریائی ساری کی ساری ہے ہی اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم نے غرور سے ریلیٹڈ یہ پرائڈ، ایروگنس، ایگو، اس سے ریلیٹڈ جو ہاٹینس، اس سے ریلیٹڈ جو احادیث آلریڈی وی ہیو اسٹڈیڈ دیم، جب ہم نے ابلیس کا قصہ پڑھا تھا، تو وہ غرور کی جو بیماری ہے نا، وہ انسانوں میں بھی آ جاتی ہے۔ اس کو بیسکلی کہا جا رہا ہے کہ جیتنے پہ اب تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ عاجزی والا رویہ ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ اپنی جیت کو ریلیٹ کرنا ہے۔ فاتح کی حیثیت سے داخل تو ہو، اور نعمتیں جو ہیں وہاں پر ان کو انجوائے بھی کرو، لیکن سجدہ کرتے ہوئے جھک کر تم داخل ہوگے، اور سجدے سے ایک تو تکبر جاتا ہے، دوسرا شکر کا اظہار بھی ہے سجدہ، ٹھیک ہے؟ ایک تو تکبر چلا گیا سجدہ کرنے سے، نمبر 2 اللہ کے احسان کو مانا کہ اللہ کا یہ احسان ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، تیسرا شکر گزاری ہے، اللہ کی انسان شکر گزاری کر رہا ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں جتا دیا، تیرا بہت بہت شکریہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ سجدہ شکر بھی ہے۔ تو شکر کرتے ہوئے یہ انٹر ہونا ہے تم لوگوں نے، وقولو، اور کہو، اور کیا کہتے ہوئے انٹر ہونا ہے؟ حتّتن، ٹھیک ہے؟ حتّہ، 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 حتّہ کہتے ہوئے انٹر ہونا ہے۔ حتّہ کیا ہوتا ہے؟ حتّہ از اے ورڈ کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ استغفر اللہ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ انہیں حتّہ اللہ نے دیا کہ معافی مانگتے ہوئے، بخشش مانگتے ہوئے تم نے کہتے جاؤ اور کہتے جاؤ، اور کہو کیا؟ حتّہ، مغفرت، مغفرت، ایسے استغفر اللہ کہتے ہوئے انٹر ہو، یعنی بخشش مانگتے ہوئے انٹر ہو، ٹھیک ہے؟ مطلب کیا ہے کہ تم جیت تو گئے ہو، اب یہ نہ سمجھنے لگ جانا کہ تمہارے سارے گناہ ویسے ہی معاف ہو گئے، یا تمہارے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تم بڑے نیک تھے اس وجہ سے تم جیتے ہو، کہیں یہ چیز نہ تمہارے اندر آ جائے۔ تو انسان چاہے جیت بھی جائے وہ پھر بھی گناہگار ہی رہتا ہے،
اس کی غلطیاں پھر بھی رہتی ہیں، آخر وہ انسان ہے، وہ خطا کا پتلا ہے۔ کوئی نیک کام بھی اس نے کیا ہے نا، یہ جنگ لڑ کے اس نے نیک کام کیا کیونکہ اللہ کے حکم سے لڑی ہے، جنگ جیت کے اس نے نیک کام کیا ہے، لیکن اس لڑنے اور جیتنے میں بھی نہ کوئی کمی بیشی نیک کام میں بھی رہ جاتی ہوتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز تو ہم نے پڑھ لی، بڑا نیک کام کیا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے ہماری نماز میں، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ نماز کے اینڈ میں، فرض نماز کے اینڈ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ اذکار ہمیں دیے گئے ہیں تاکہ نماز میں جو کمی بیشی رہ گئی ہے نا وہ بھی کور ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو، اس کمی کو معاف کر دے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ وکٹوریس ہو کے فاتح بن کے انٹر ہو رہے ہیں نا سٹی، تو دے شوڈ بی سیئنگ استغفر اللہ، مطلب اپنا سر اتنا اونچا اکڑا نہ لینا، اپنی غلطی ماننا، غلطی ماننے میں بھی عاجزی ہوتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، تو اپنی غلطیاں مانتے ہوئے، اپنے گناہوں کو مانتے ہوئے، اللہ کو بڑا جانتے ہوئے، اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے انٹر ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ نغفر لکم، ہم تمہیں بخش دیں گے، یہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو تحفہ دیں گے، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو ہم بخش دیں گے، تمہاری خطاؤں کو، تمہاری جو بھی غلطیاں انہیں اللہ تعالیٰ جو گناہ رہ گئے انہیں معاف کر دیں گے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو ریپلیس کرتی ہیں، انہوں نے اب اتنی بڑی اللہ کے حکم سے انہوں نے شہر فتح کیا تھا، تو اس نیکی نے بھی ان کے گناہوں کو مٹایا تھا اور ریپلیس کیا تھا، لیکن مزید اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اور معافی مانگ لو تاکہ ساری خطائیں تمہاری مٹے، اور آگے کیا ہو، وَسَنَزِيدُ، اور ان قریب ہم تمہیں کر دیں گے، ہم زیادہ کر دیں گے، نزید زیادہ سے ہے نا، زیادہ کرنا، ہم زیادہ کر دیں گے المحسنین کو، ہم زیادہ دیں گے محسنین کو، محسن کو، ٹھیک ہے؟ محسن کون ہوتا ہے؟ اعلیٰ درجے کی نیکی کرنے والا، تو بہترین نیکی کرنے والے جو لوگ ہیں، محسن جو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میں دوں گا۔ محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا، ٹھیک ہے؟ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے اول درجے کی نیکی، ایکسیلنس لیول کی نیکی، ایسے نیکی کرنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے حقوق ایسے ادا کرنا جیسے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر انسانوں کے ساتھ ایسے نیکی کرنا کہ اگر سامنے والا برا بھی کر رہا ہے نا ہمارے ساتھ، اس کے ساتھ بھی نیکی کرنا، یہ احسان کا لیول ہے۔ یہ 2 ڈیفینیشنز میں نے آپ کو احسان کی دے دی۔ احسان کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ نمبر 1 حقوق اللہ میں کیا ڈیفینیشن ہے؟ ایسے اللہ کی عبادت کرنا جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، نہیں تو اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہمیں حدیث سے ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری ڈیفینیشن حدیث سے کیا ملتی ہے احسان کی؟ حقوق العباد کے سلسلے میں، ٹھیک ہے؟ حقوق العباد کے سلسلے میں کیا ڈیفینیشن ملتی ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا بھی کر رہا ہے نا، پھر بھی اس کے ساتھ اچھا کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ احسان ہے۔ کوئی بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ پیار سے بات کرنا، یہ احسان کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں یہ محسن لوگ ہوتے ہیں۔ تو محسن بننے کا اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کو محسنین سے محبت ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو محسن بنیں گے نا، یہاں پر اس سلسلے میں اپنی نیکیوں کو بڑھائیں گے، اتنی زیادہ نیکیاں کریں گے، ہائیسٹ لیول کی نیکیاں کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیں گے، مطلب صرف ان کی گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے، اور بھی ان کو اجر دیں گے، اجر ملیں گے اتنے زیادہ۔ اب ہوا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بیسکلی بنی اسرائیل نے، تھے تو یہ شرارتی لوگ نا، اور ان میں نفاق بھی تھا۔ اب جنگ تو انہوں نے لڑ لی کہ اور کوئی چارہ تھا ہی نہیں، ورنہ صحرا میں ہی رہنا پڑتا، لیکن اب جب یہ حکم ہوا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ بجائے ہتا ہتا کہہ کے انٹر ہونے کے، یہ کیسے انٹر ہوئے ہیں؟ یہ انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ لیا اور کیا کہنے لگے؟ ہنتا ہنتا کہتے ہوئے یہ لوگ انٹر ہوئے، ٹھیک ہے؟ یہ اگلی آیت سے یہ ہمیں پتا چل رہا ہے، آیت نمبر 59 دیکھیے، میرے سامنے آج گھڑی ہی نہیں ہے، میں تو ٹائم بھی ساتھ ساتھ دیکھ لوں، اور آیت نمبر 59 پڑھتے ہیں، فبدلا، تو انہوں نے بدل لیے، ٹھیک ہے؟ وی ہیو دا ٹائم، 10 منٹس ہے ہمارے پاس، 35 منٹ پہ ختم کریں گے، تو یہ آیت ہم پڑھ لیں گے جو کہ اس واقعے سے، یہ واقعہ پھر ہمارا انسیڈنٹ اٹ ول بی کمپلیٹڈ۔ فبدلا، تو بدل ڈالا، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا تھا، تو جنہوں نے ظلم کیا تھا نا، انہوں نے بدل ڈالا، کیا بدل ڈالا؟ قولاً، بات کو بدل ڈالا۔ بات کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم نے یہ کہتے جانا ہے ہتا ہتا، لیکن انہوں نے اس بات کو بخشش مانگنے کو بدل دیا، کیا کہنے لگے؟ ہنتا ہنتا کہنے لگ گئے،
اور ہنتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح لکھنا ہے، اس کے اندر نون صرف ڈال دینا ہے۔ ہنتا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مجھے گیہوں چاہیے، مجھے اناج چاہیے، یعنی بیسکلی ان کا کھانے پینے کا بہت دل کر رہا تھا نا، یہ من اور سلوا سے تنگ آ گئے تھے۔ من اور سلوا جو اللہ تعالیٰ انہیں اتنی شاندار کھانا جو دے رہے تھے، اس سے تنگ آ گئے تھے اور چاہتے کیا تھے؟ زمین کا کھانا، زمین کی اگی ہوئی چیزیں انہیں ملے، جس کی بیسکلی ان کو عادت تھی۔ مصر بیسکلی ایگریکلچرل لینڈ تھا، ابھی بھی ایگریکلچرل لینڈ ہے، زراعت والی زمین ہے، کیونکہ اس کے پاس ریور جو ہے، ریور نائل، دریائے نیل جو بہتا ہے، تو جس بھی شہر علاقے کے پاس دریا وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی زراعت کرنی وہاں پہ آسان ہو جاتی ہے، تو زرعی زمین ہے وہاں پر بھی، تو ان کو عادت تھی اس طرح کی چیزیں کھانے کی، تو اس لیے انہوں نے ناشکری کی اور وہ مانگنے لگے، وہ چاہنے لگے، ان کی مین چاہت وہ بن گئی، بخشش مانگنا بھی بھول گئے اور ہنتا ہنتا کرتے ہوئے انٹر ہو رہے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ انہوں نے کیا قولاً غیر الذی قیل لہم، بجائے اس کے جو کہ انہیں کہا گیا تھا۔ تو جو بات اللہ نے انہیں کہی تھی کہ تم کہو ہتا کہو، انہوں نے وہ کہنے کے بجائے ہنتا کہنا شروع کر دیا۔ فانزلنا، تو ہم نے اتارا علی الذین ظلموا، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزن عذاب، اب ان کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اس گناہ کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو کہ یہ فسق کرتے تھے، یفسقون، سوری سین پہ پیش ہے، یفسقون، بوجہ اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی، ٹھیک ہے، تو یہ جو نافرمانی کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، انہوں نے لفظ کو بگاڑ دینا کیا ہے اصل میں؟ یہ مذاق اڑانا ہے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے الفاظ کا مذاق اڑانا ہے، جو کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مذاق اڑانے کی نیت سے ہی کہہ رہے ہیں، اب ویسے بھی چاہے آپ کی نیت نہ بھی ہو، آپ کر تو وہی رہے ہیں، آپ اس ریالٹی کو بدل تو نہیں سکتے۔ جیسے بہت سارے لوگ نعوذ باللہ قرآن کی تفسیر کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، قرآن کے الفاظ کو تو کوئی نہیں بدل سکتا، کیونکہ اللہ نے خود ہی قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن لوگ ٹرانسلیشنز کو بدل دیتے ہیں۔ جیسے پردے والی آیات میں دو ورڈز آتے ہیں، خمار کا ورڈ آتا ہے، جلباب کا ورڈ آتا ہے، دونوں کا مطلب یہی ہے کہ جی کورنگ، وہ کورنگ جو کہ آپ کو ہیڈ آنورڈز کور کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لوگوں نے ان کے مطلب ہی بدل دیے ہیں، ٹرانسلیشنز ہی بدل دی ہیں تاکہ انہیں خود کو کور نہ کرنا پڑے اور پردہ نہ کرنا پڑے بیسکلی۔ اتنے عجیب عجیب میننگز ہمیں ملتے ہیں ان ورڈز کے، جیسے نماز ہے، ایون صلاح کا جو ورڈ ہے صلاۃ، جسے ہم کہتے ہیں صلاح، اس کا میننگ ایک میں پڑھ رہی تھی، ایک وہ کسی کے لوگوں کے بارے میں سرٹن گروپ، ان وہ کیا کہتے ہیں کہ جس صلاح کا مطلب ہے متوجہ ہونا، تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹو گیو اٹینشن ٹو اللہ، سو وی ڈو گیو اٹینشن ٹو اللہ، چاہے جیسے بھی دیں، جیسے بھی بیٹھنا ہے، ضروری نہیں ہے ایسے نماز پڑھیں جیسے آپ لوگ پڑھتے۔ تو اس طرح لوگوں نے ورڈز کے میننگز چینج کر کے اس کو، اس کے ایکشن اس سے جو ریلیٹ کرتا ہے تو وہی بدل دیا، ٹھیک ہے، ابھی بھی لوگ ایسے کرتے ہیں اور اپنے بینیفٹ کے لیے کرتے ہیں لوگ ایسے، انہوں نے بھی اپنے بینیفٹ کے لیے کیا، لیکن اصل میں وہ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کی آیات کا نعوذ باللہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، مذاق بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی بھی جو آیات کے یا ورڈز کے میننگز کو اس طرح چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کر تو نہیں سکتے، یہ لوگ ہمیشہ مائنورٹی میں ہی رہیں گے، یہ یاد رکھیے گا، جو قرآن کے ساتھ ایسا کرتا ہے وہ ہمیشہ مائنورٹی میں رہے گا، اور اس کو کوئی اتنے کوئی فالو کرنے والے نہیں ہوں گے، وہی ہوں گے جو آلریڈی نافرمان ہیں، آلریڈی فسق کرنے والے، آلریڈی برے لوگ ہیں، وہی ان کو فالو کریں گے۔ اچھے لوگوں کو جن کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے، اللہ انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں، وہ ان میں سے نکل جاتے ہیں۔ تو ایسے گروپس ہمیشہ رہیں گے جنہوں نے دوسروں کو غلط راستے پہ چلانا ہی چلانا ہے۔ تو یہ ابھی تک ابھی بھی ہوتا ہے یہ، اب یہ مانے نہ مانے کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کی آیات کا نعوذ باللہ مذاق ہی بنا رہے ہوتے ہیں، یہ یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر غضبناک ہوتے ہیں، اور ان پر خصوصاً اللہ نے کیا غضب کیا؟ اللہ نے ان کے اوپر عذاب اتارا آسمان سے۔ تو آسمان سے ان کے اوپر کیا ہوا تھا؟ جب اریحا میں چلے گئے تھے، اس شہر میں جس میں انٹر ہونا تھا، اللہ نے ان کے اوپر طاعون کی وبا اتاری تھی، ٹھیک ہے، طاعون جو بیماری ہے نا، وہ اللہ نے ان پہ پھیلا دی۔ پلیگ جو ہے، ایسا پلیگ، پلیگ کون سی بیماری ہوتی ہے جو پھیل جاتی ہے پھر ایک سے دوسرے کو لگتی جاتی ہے، تو طاعون کی وبا پھیلی ہے، اور ان کی اس حرکت کی وجہ سے، اور یہ سارے کے سارے یہ ہلاک ہو گئے، جنہوں نے یہ گناہ کیا تھا نا، وہ سارے کے سارے پھر ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ یہ بیسکلی سٹوری ہے، 30 منٹس ہوئے ہیں، ہم یہیں پہ فنش کرتے ہیں، کیونکہ اگلی آج سے پھر ڈفرینٹ سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔
आखिर दावाना, और ये हमने जो लेसन्स हमने इससे सीखे वो हमने साथ-साथ सीख लिए। आजिज़ी का लेसन हमने सीखा है, अपने गुनाहों को मानना है, चाहे जीत गए, चाहे कोई नेमत मिल गई है, फिर भी गुनाहों को मानते हुए चलना है, मुसलसल अल्लाह से माफ़ी माँगनी है और गरूर कभी नहीं करना, मोहसिन बनना है, एहसान की क्या डेफ़िनेशन है, अल्लाह की आयत का मज़ाक नहीं बनाना, जैसे अहकामात हमें मिले हैं, जैसे सलफ़ ने ट्रांसलेट करके हमें दे दिया, वैसे हमने उसको फ़ॉलो करना है। अब इस ज़माने में नई ट्रांसलेशंस नहीं निकालनी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि खैरुल कुरून जो है, वो वही है, पहली 3 नस्लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो खैरुल कुरून है, उन्हें उनकी मानो, ठीक है? उन जैसे उन्होंने अमल किया, वैसे अमल करो, तो उसमें सहाबा ताबईन और तबा ताबईन आ जाते हैं, ठीक है? व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।